बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मिन। नाज़रीन, हुकूमत वक्त 7 महीने से खामोश नहीं बैठी थी। ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ और दीगर लोगों के सामने कल चौधरी निसार अली खान ने और उससे पहले अपनी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो ब्रीफिंग दी है उससे बात खुलकर मंजर आम पर अब सामने आई है और कुछ पता चल रहा है कि बैकग्राउंड में आखिर क्या हो रहा था। हम बात कर रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि तसलसल से पाकिस्तान की अफवाज पर और उसके बाद पहले बन्नू में, फिर आपने देखा होगा FC के ऊपर, फिर GHQ के करीब कराची में चौधरी असलम का वाकया, यक के बाद दूसरे जो दहशतगर्दी के वाकयात होते रहे हैं उनके पीछे असल में क्या हकायक थे, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और बात यह है कि हम बहुत अरसे से ये पूछना चाह रहे थे कि अचानक देखें 9 साल से पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। साउथ वजीरिस्तान में ऑपरेशन हो रहा है, ये भी हमें पता है, और नॉर्थ वजीरिस्तान में हमारी फौज तैनात है, हमें ये भी पता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ये कोशिश हुई कि नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया जाए, तब उस वक़्त इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का ये मौक़िफ़ था पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की अफवाज का ये मौक़िफ़ था कि नहीं, हक्कानी नेटवर्क से बात की जाए और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो मैसूद का कबाइल है उनको भी बातचीत के ज़िम्मे में और लपेट में लाया जाए, क्योंकि 2014 के बाद जब अमेरिका इस खत्ते से चला जाएगा, ये और बात है कि वो कंप्लीटली नहीं जाएगा, लेकिन जब ट्रूप्स विड्रॉल होगा तो खाना जंगी हो सकती है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के ऊपर बहुत मुश्किलात आ सकती हैं। और यही वजह थी कि ISI बार बार इस बात पर इंसिस्ट करती रही कि वो ग्रुप्स तहरीके तालिबान के जो बात करना चाहते हैं उनसे बातचीत की जाए। अब हुआ ये कि हुकूमत वक्त नई गवर्नमेंट आई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मैंडेट लेके आई, और उन्होंने अपनी तमाम पॉलिटिकल कैंपेन में इस बात पर जोर दिया कि मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। वो ये भी कहते रहे कि पीपल्स पार्टी के दौर में ये तमाम चीज़ें नाकाम होती रही हैं, इसलिए बात करेंगे और डायलॉग के ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे, डायलॉग के ऑप्शन को फैसिलिटेट करेंगे, क्योंकि यही राय कुछ हलकों में फौज के पाई जाती थी, जबकि फौज के कुछ हलके ये चाहते हैं कि नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन करके फुल फ्लेज सफाया कर दिया जाए एक ही दफा, अब बगैर रुकावट के। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जो आपका एक मेजर की प्लेयर हकीमुल्लाह महसूद आपसे बात कर रहा था, वो मारा गया। हुकूमत ने बकौल उनके 7 या 11 उल्मा हैं कुछ नामवर, लेकिन उनके नाम बिल्कुल मंजर आम पे नहीं आए। यहाँ तक कि जो सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं उनको भी नहीं पता कि वो कौन लोग हैं। और चौधरी निसार साहब से दो के पॉलिटिकल पार्टीज ने इसरार करके पूछा, लेकिन फिर भी उन्होंने उन नामों का ऐलान नहीं किया और उसके ऊपर उन्होंने पर्दा डाल दिया। शायद इसलिए क्योंकि बैकडोर फैसिलिटेशन के तहत अब कोशिश ये की जा रही है कि हकीमुल्लाह महसूद के बाद जो शख्स लीडरशिप पे सामने आया है वो किसी तरह बातचीत के फोल्ड में आ सके। डायलॉग खराब कैसे हुआ? डायलॉग खराब इस तरह हुआ कि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान की आवाम को और उसके साथ साथ मीडिया में ये डिस्कशन आम हो, तो कुछ मखसूस ट्रस्टवर्दी लोगों का एक ग्रुप बनाया गया और ग्रुप के जरिए हकीमुल्लाह महसूद और महसूद ट्राइब को अप्रोच किया गया। हकीमुल्लाह महसूद ने भी ये देखा कि 2014 में क्योंकि अमेरिका विड्रॉल कर रहा है तो अब कहीं ना कहीं पनाह चाहिए थी, और महसूद ट्राइब की वैसे भी पाक अफवाज के साथ अच्छे ताल्लुकात पहले भी रह चुके हैं और अफगानिस्तान में इंटरफेरेंस से पहले भी रह चुके हैं। तो क्या हुआ कि हकीमुल्लाह महसूद से बातचीत तय पा गई। अब बातचीत ये तय पाई कि उसको ये कन्विंस किया गया कि जो बाकी लोग भी हैं उनको, यानी कि छोटे जो धड़े हैं, उनको भी नीचे ले आया जाए और बातचीत के फोल्ड में लाया जाए। यही मुज़ाकरात का सिलसिला आगे चल रहा था कि बैतुल्लाह मसूद नीचे आया, यानी कि पहाड़ी इलाके से नीचे आ गया और अपने हाइड आउट से निकल आया। निकल के वो नीचे आया और मुज़ाकरात की पूरी तैयारी हो रही थी कि एक थर्ड पार्टी जिसकी लिस्ट पे हकीमुल्लाह महसूद मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, जब वो इस चीज को मॉनिटर कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनको अपना मोस्ट वांटेड टारगेट मिल गया, उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक कर दी और बातचीत का सिलसिला खत्म हो गया। सो तहरीके तालिबान का बार बार ये बयान आना शाहिदुल्लाह शाहिद का, और ये कहना कि हुकूमत ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है, हमारे लीडर को नीचे बुलाया है और बातचीत के जमरे में मरवाया है, ये कहना उनका बिल्कुल दुरुस्त निकला। सो अब दोनों तरफ की राय सामने आ चुकी है।
تحریک طالبان بات کرنا چاہتی تھی, انہوں نے اپنے لیڈر کو نیچے بھیجا, لیڈر مر جاتا ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ اس کی جگہ جو نئی شورا آئی ہے, جو کنار پروونس افغانستان میں مولوی فضل اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. وہ کیوں بات کریں گے جب ان کو اس چیز کی ایشورٹی ہی نہیں ہے کہ وہ جس بھی انسان کو بات چیت کا مینڈیٹ دے کے گورنمنٹ کے پاس بھیجیں گے اس پہ ڈرون حملہ ہو جائے گا. سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تیسری اہم پارٹی اس جنگ میں, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اس کو تو آپ نے بتایا ہی نہیں کہ آپ بات چیت کرنے جا رہے ہیں, لیکن وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے ہوں. انہیں تو پتہ چل گیا کہ آپ حکیم اللہ محسود کو نیچے لانا چاہتے ہیں. اب تحریک طالبان یہ سمجھ رہا ہے کہ حکومت پاکستان نے مذاکرات کے نام پہ حکیم اللہ محسود کو نیچے بلایا, ISI کے تھرو ٹپ آف کروایا, ڈرون حملہ کروایا, ان کو مروایا اور بات چیت ختم. یہی حقیقت ہے, اور اس کے بعد انہوں نے دے پر دے فوج کے اوپر حملے کیے اور اپنا بدلہ لے لیا. یہاں سے کہانی کہاں جائے گی, رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. آئیے اپنے گیسٹ سے آپ کا تعارف کراتی ہوں. اعجاز الحق صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, پاکستان مسلم لیگ زیڈ سے آپ کا تعلق ہے, فارمر وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں اور ایک سینئر سیاستدان ہیں. اسی طرح سینیٹر سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے, اور عائشہ گل علی وزیر صاحبہ قومی اسمبلی کی ممبر ہیں اور تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اعجاز الحق صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہتی ہوں. یہ بتائیے کہ جو کل چودھری نثار صاحب نے باتیں کی ہیں, اب جو پکچر سامنے آئی ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہوا, کس سے بات ہو رہی تھی؟ حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد آپ سمجھتے ہیں بات چیت آگے بڑھی؟ کیونکہ اپنے قومی اسمبلی کے بیان میں وہ کہہ رہے ہیں چودھری نثار کہ بات یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ ہم بھی سٹیٹمنٹ دینے والے تھے اور وہ بھی سٹیٹمنٹ دینے والے تھے کہ اچانک بنو کا واقعہ ہو گیا. دیکھیں, چودھری نثار صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ایک مخلص طریقے سے کوشش کر رہے تھے کہ یہ گفتگو جو آگے بڑھے, اور جو انہوں نے کل قومی اسمبلی میں بیان دیا میں اس کی ساتھ حمایت کرتا ہوں کہ انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, اس کے باوجود کہ ہمیں APC میں نہیں بلایا تھا, انہوں نے سب کو آن بورڈ رکھا. لیکن جو چودھری نثار نے وہاں کل بات کچھ کھل کر کی ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ضرور ہو رہے تھے, ہمیں بھی اس بات کا علم ہے, یہ حکیم اللہ مسعود کی ہلاکت سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, اور علماء اکرام کو بھی معلوم ہے جو بیچ میں انوالوڈ تھے, اور جگہ کا تعین بھی ہو گیا تھا کہ بنو میں کہاں پہ گفتگو ہونی ہے. لیکن بات جو میجر سٹیک ہولڈر ہے, جو کہ بہت عرصے سے یہ چاہ رہے ہیں کہ نارتھ وزیرستان میں آپریشن ہو, اور آپ کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا آپ نے ذکر کیا, اس سے لے کر اب تک افواج پاکستان پر, حکومت پاکستان پر امریکہ کا دباؤ ہے کہ آپ نارتھ وزیرستان پر آپریشن کریں. اور ہم نے جب تک آپ اس مین سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں نہیں لیں گے, میرا نہیں خیال کہ اس ڈائیلاگ کے پروسیس کو آپ آگے بڑھا سکیں گے, کیونکہ اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے نہ صرف امریکہ بلکہ ایک ٹروئکا ہے جو کہ افغانستان میں آپریٹ کر رہے ہیں, جہاں پر سینکچریز ہیں, جہاں پر بیسز ہیں, جس کے اندر انڈیا بھی ہے, انڈیا کی ایجنسیز بھی ہیں, جس میں افغانستان بھی ہے. اور یہ سب کو معلوم ہے کہ لطیف اللہ مسعود کو جب پکڑا گیا تو وہ کس سے مل کر آ رہے تھے افغانستان میں, اور کہاں سے ان کو اٹھایا گیا, اور آج کس کے پاس وہ موجود ہے, اور اس سے زیادہ تفصیل بھی ہے جس میں میرے خیال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے خیال میں طالبان سے ڈائیلاگ سے پہلے حکومت کو یہ چیز باور کرنی پڑے گی کہ کیا امریکہ آن بورڈ ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں, ہم نے پوری کوشش کر لی, موجودہ حکومت نے آنے کے بعد پوری کوشش کر لی, یہاں تک کہ پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ جی میں امریکہ گیا تو میں نے ڈرون کے ایشو کو اٹھایا اوباما کے ساتھ, مجھے معلوم نہیں اٹھایا کہ نہیں اٹھایا, لیکن اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو نارتھ وزیرستان, پاکستان کی فوج کیوں نہیں جانا چاہ رہی نارتھ وزیرستان میں, اس کی بہت سی وجوہات ہیں. یہ حقانی گروپ کو الگ رکھ کے میں بات کرنا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ پاپولیٹڈ ایریا جو ہے وہ نارتھ وزیرستان ہے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ سوات سے جب IDPs آئے تھے تو ان کو لک آفٹر کیا گیا تھا. ابھی تو صرف ریٹیلیشن میں 2 سٹرائکس ہوئی ہیں وہاں پہ, تو 13,000 سے, یہ BBC کی نیوز کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ 13,000 سے زیادہ IDPs جو ہیں وہ آگے ہیں بنو کے علاقے میں. اس سے پھر ڈیرہ اسماعیل خان بھی گئے ہوں گے,
کرک میں بھی ہوں گے, کوہاڑ میں بھی ہوں گے, اور آہستہ آہستہ یہ ابھی تک تو وہ کھلے آسمان کے نیچے, ابھی تک کوئی گورنمنٹ کی طرف سے, نہ پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے, نہ مرکزی حکومت کی طرف سے کوئی ایفرٹ نہیں کی کہ ان کے لیے کوئی وہاں پہ بندوبست کیا جائے. تو جب تک دیکھیں یہ پاکستان کے جو کہا جا رہا ہے نا کہ یہ پالیسی بنائی جا رہی ہے اور 2-3 دن مزید لگیں گے اس کو فائنل ٹچز دینے میں, یہاں پہ آپ کو یہ جو ٹروئکا ہے جہاں انوالوڈ ہیں, بلوچستان میں دیکھ لیں کہ کون کروا رہا ہے, یہ سب کو معلوم ہے. ہمارے جو KPK کے اندر یہ جو ہو رہی ہے دہشت گردی, یہ کون کروا رہا ہے. طالبان نے کچھ کو اون کیا, کچھ کو طالبان نے ڈس اون کیا. ہمیں دیکھنا یہ ہے اور ہماری ایجنسیز کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جن انسیڈنٹس کو طالبان نے ڈس اون کیا اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور کون ہے جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہا ہے. یہ تو 6 ماہ پہلے سے کہہ دیا گیا تھا کہ 2014 میں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز مزید کیا جائے گا تاکہ پاکستان کی تمام توجہ جو ہے ان کے انٹرنل معاملات میں رہے, کیونکہ امریکہ کو, افغانستان کو اور ہندوستان کو, جو کہ تینوں چاہتے ہیں کہ امریکہ کا انخلا جو مجھے نظر نہیں آ رہا وہاں سے افغانستان سے ہوتے ہوئے کے بعد وہاں پر جو اعجاز الحق صاحب کمپلیٹ وڈرال تو ظاہر سی بات ہے نہیں ہوگا. ابھی تو وہاں میجر پروجیکٹ چل رہے ہیں, یہ بھی نہیں پتا کہ افغانستان میں ہونے کیا والا ہے. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از, جیسے آپ نے یہ کہا کہ بات چیت طے پا گئی تھی اور یہ بھی پتا تھا کہ بنو میں کس جگہ بات چیت ہونے والی ہے. میں سینیٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, کل جو آپ لوگوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا, جو اطلاعات بھی آئی ہیں, جو خبریں بھی لگی ہیں, جو رپورٹ بھی ہوا ہے, وہ یہ ہوا ہے کہ میجورٹی جو آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپریشن کے حق میں ہیں, اور اب آپریشن ہی ایک واحد مطلب ہے, یا اس کو آپ ٹارگیٹڈ ہی آپریشن کہہ لیں بے شک, کہ از دی اونلی وے آؤٹ. یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ کا اب سٹینڈ ہے, یہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے. دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ کچھ اور امپورٹنٹ ڈیسیجنز لینی ہیں, اس کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب اسمبلی میں آئیں گے. سو سیکیورٹی کے حوالے سے, ٹارگیٹڈ آپریشن کے حوالے سے ڈیسیجنز لینی ہیں. جی آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ وہاں سوال ڈالا گیا تھا. پرائم منسٹر نے خود یہ پارٹی کی جو پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ تھی وہاں یہ سوال کیا تھا کہ آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے. تو وہاں اوور ویلمنگ رائے تو یہی تھی کہ جی اب انف از انف, جیسے کہ محاورتاً کہا جاتا ہے کہ بہت کچھ سہ لیا, بہت کچھ نقصان برداشت کر لیا, اب مزید اور انتظار نہیں کرنا چاہیے. لیکن ڈائیلاگ کو رول آؤٹ نہیں کیا گیا. ٹھیک, یہ آپشن پھر بھی پارٹی کی طرف سے یہ پرائم منسٹر کو اور انٹیریئر منسٹر کو دی گئی تھی کہ اگر کوئی میننگ فل ڈائیلاگ کے لیے وہ اترتے ہیں, وہ آتے ہیں, تو اس کو ان دروازوں کو بند نہ کیا جائے. لیکن اب یہ فار ایور تو یہ نہیں چلے گی, یہ سچویشن تو نہیں چلے گی کہ اسی انتظار میں بیٹھی رہے گی حکومت کے کیا وہ رضامند ہوتے ہیں, کیا وہ آتے ہیں ٹیبل پہ. کیونکہ یہ بھی میرے خیال میں اعجاز الحق صاحب بہت اچھی باتیں کر گئے اور فیکٹس پہ انہوں نے باتیں کی ہیں کچھ. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ کوئی ایک ہی باڈی نہیں ہے طالبان کی, اس میں سپلنٹر گروپس بھی بہت سارے ہیں, وہ آپس میں بھی ان کے اتفاق نہیں ہے بعض ایشوز پہ. تو کوشش تو یہی ہوگی حکومت کی طرف سے کہ جو میکسیمم وزندار جو گروپس ہیں ان میں, ان سے بات کی جائے. پھر وہ جو چھوٹے ان کے سپلنٹرز ہیں وہ تو غالباً خود ہی باقیوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. لیکن اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے یہ, جیسے کہ ابھی اعجاز الحق صاحب نے بتایا کہ جب وہ مذاکرات کے لیے اترا تھا حکیم اللہ محسود, حکیم اللہ جی, اور اس کو جی اس کی انفارمیشن کیسے گئی اور اس کو کیسے پن پوائنٹ کیا گیا اور اس کو اڑایا گیا, تو اس سے یقیناً ان لوگوں کو حکومت پہ شک ہوئے ہوں گے, کیونکہ مذاکرات تو حکومت کے اور حکیم اللہ صاحب کے ہونے تھے. جی, تو وہ اس کانفیڈنس کو پھر سے بحال کرنا, وہ اعتماد پھر سے بحال کرنا, اس میں میرے خیال میں جو پارٹی نے اپنی میٹنگ میں, پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ میں جو ایم این ایز نے اور باقی ممبران نے جو رائے دی ہے وہ یہی ہے کہ فار ایور تک تو ہم نہیں بیٹھ سکتے کہ چلتا ہی رہے یہ اور ہم انتظار میں کرتے رہیں, لیکن دروازوں کو بند نہیں کرنا چاہیے. سردار صاحب ایک بات بتائیے گا, جو آپ کی پارٹی کے اندر جو سینئر قیادت ہے, یا جیسے آپ جیسے جو سینئر پاکستان مسلم لیگ نواز کے ویٹرن ممبرز بھی ہیں, ٹو بی ویری فرینک, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا اس میں؟ آپ پرسنلی آپ نے کیا میاں محمد نواز شریف کو کہا ہوگا؟ دوسرا, کیا اس بات پہ ڈسکشن نہیں ہوئی کہ یہ 3 پارٹی ڈائیلاگ ہے,
یعنی کہ امریکہ کو بھی آپ کو اگر مطلب ہے ان کے ہائی ویلیو ٹارگٹس پاکستان کے سرحد میں بنو میں یا کہیں بھی فار ایگزامپل مل جاتے ہیں تو بھائی وہ انہوں نے تو اپنے ہائی ویلیو ٹارگٹس کو ماننا ہی ماننا ہے. وی کی ناٹ اسٹاپ دیٹ. یا انفارچونیٹلی ابھی تک ہم ڈرونز کے سلسلے کو بند نہیں کروا سکے. اگر اس میں امریکہ شامل نہیں تھا تو پھر تو ہمارے مذاکرات کمی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. وہ تو پھر ہمیں کسی سے بھی بات نہیں کرنے دیں گے بیکاز ان دیئر بکس آل آف دیز پیپل آر وانٹڈ پیپل. جی آپ درست کہہ رہی ہیں. ان کے ٹارگٹس کچھ اور ہیں اور ہمارے پاکستان کے ہمارے وطن کے ٹارگٹس کچھ اور ہیں. ہم تو اپنے سرحدوں میں امن چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے مساجد کو اڑایا جائے, امام بارگاہوں کو اڑایا جائے, پروسیشنز کو اڑایا جائے. ہم اپنے وطن میں امن چاہتے ہیں. ان کا ٹارگٹ کچھ اور ہوگا اور وہ ہم سے انفارمیشن شیئرنگ بھی نہیں کرتے رہے ماضی میں. یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ جہاں وہ ڈرون حملے کرتے رہے وہ حکومت پاکستان سے, چاہے یہ حکومت ہو یا اس سے پہلے جو مرکز میں حکومت رہی ہے, چاہے پی پی کی تھی یا اس سے پہلے ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی تھی, وہ آپ سے اجازت نہیں چاہتے, آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے کہ ہم کس کو ہٹ کرنے لگے ہیں, کہاں ہٹ کرنے لگے ہیں. وہ سچویشن تو اب تک اسی طرح چل رہی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اور اعجاز الحق صاحب نے بھی آپ سے پہلے یہی کہا ہے کہ ان کے مقاصد کچھ اور ہیں اس علاقے میں. اب ہم نے صرف اور صرف اپنے وطن میں امن قائم کرنا ہے. ہمارا کسی افغانستان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہمارا کسی اور سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور یہ بھی تو سوچئے نا, جو ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ جہاں طالبان نے ڈسکلیم کیا ہے کسی ایک ایونٹ کو, کسی ایک سانحہ کو, تو پھر وہ کون ہے؟ پھر وہ کون ہے؟ بالکل اب پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے کہاں سے یہ ساری طاقتیں آ رہی ہیں پاکستان کے سرحد کے اندر آ رہے ہیں, چاہے بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو. بعض حملے پنجاب میں بھی ہوئے ہیں, سندھ میں بھی ہوئے ہیں, کراچی میں ہو رہے ہیں, ہر روز ہو رہے ہیں, روزمرہ ہو رہے ہیں. تو یہ سارا ایک براڈر انالیسس لینا پڑے گا. اس میں فیڈرل گورنمنٹ ایک بڑا اہم رول ادا کر رہی ہے. اب تک جہاں پی پی کی حکومت تھی مرکز میں اور صوبوں میں, بیشتر صوبوں میں انہی کی تھی, صرف پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومت تھی, تو ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ بھی نہیں کی جاتی تھی. مثلا ایک مجھے یاد ہے کیونکہ بعض اوقات سی ایم صاحب جب آئے تھے تو میں ان کی جگہ پہ وہاں فنکشن کیا کرتا تھا, تو ایک اطلاع دی گئی تھی مرکز کی طرف سے کہ ایک سرخ کرولا میں 4 دہشت گرد پنجاب کی سرحدوں میں داخل ہو گئے ہیں. اگر 10-15 سرخ کرولاز ہیں پنجاب میں تو پھر تو ہم پکڑ لیں گے ان کو. جب ہزاروں سرخ رنگ کی گاڑیاں پھر رہی ہوں گی تو کیا یہ کوئی انفارمیشن ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, یہ بھی ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو موجودہ حکومت نے اس پہ کنسنٹریٹ کیا ہے. جی میں بتا رہا تھا کہ موجودہ حکومت نے, اور یہ منسٹر انٹیریئر نے وہاں بتایا ہے ہمیں کہ مختلف جو ایجنسیز ہیں ان سے انفارمیشن گیدر کر کے ان کا نچوڑ نکال کے, اور جہاں کنسرنڈ معلومات دینی ہوتی ہے ان حکومتوں کو, صوبائی حکومتوں کو, وہ بر وقت پہنچائی جاتی ہیں. مثلا جو اسماعیل خان کی جیل بریک ہوئی تھی اور اس کی انفارمیشن باقاعدہ حکومت کو قبل از وقت دی گئی تھی. لیکن ہم سردار صاحب ہم انفارمیشن دیتے تھے لیکن ہم پریمپٹ نہیں کر سکتے, ہم روک نہیں سکتے. دیکھیں ابھی بھی کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو کل میں نے وہ آئی ایس آئی کا ڈاکیومنٹ دکھایا ہے کہ انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ نکالا ہے جس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ شدید خطرہ ہے, کسی بھی وقت مہران سٹائل اٹیک جو ہے, جو مہران بیس پہ کیا تھا ویسا ہو سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جب وہ کوئی پریمپٹ کرتے ہیں چیز وہ ہو جاتی ہے, مطلب ہے ہم اس کو روک نہیں پاتے. یہ بھی ایک بہت بڑا فقدان ہے. میں آئی کم بیک ٹو یو, لیکن میں عائشہ آپ سے یہاں پوچھنا چاہوں گی, آج خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر سے ملاقات ہوئی, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میاں محمد نواز شریف نے, وزیر اعظم صاحب نے بہت عرصے سے یہ کہا ہوا تھا اور ان کی خواہش بھی تھی, وہ ملنا چاہتے تھے پی ایم صاحب سے, جو آئس بریک کا سیشن تھا وہ ہو گیا, کیا ان کو آن بورڈ لیا ہے کہ آگے آنے والے وقت میں سیکیورٹی کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوگا, بیکاز خیبر پختونخوا ہی از آن فرنٹ لائن. تھینک یو جیسمین. بالکل آپ نے درست کہا کہ خیبر پختونخوا پورے پاکستان میں جب سے ہم اس جنگ میں گئے ہیں تب سے پاکستان میں یہی حالات ہیں, لیکن خیبر پختونخوا از ایٹ دا فرنٹ, اور اس میں جو بھی برنٹ ہوتا ہے ٹرائبل ایریاز کی طرف سے وہ کے پی کے اوپر آتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو ہماری جو انویسٹرز ہیں وہ بالکل بھی, باقی جو انویسٹرز ہیں وہ تو بالکل نہیں آ رہے, لیکن جو پاکستانی جو انویسٹرز ہیں جو انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جو پختون انویسٹرز ہیں وہ بھی یہاں پہ نہیں آ رہے.
اور جب بھی کوئی ایسے پرابلمس ہوتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ جو اٹیکس کا ایک سیریز ہوتا ہے وہ KPK کے اوپر آتا ہے. تو ہماری جو چیف منسٹر صاحب نے ان کو کافی عرصے سے ریکویسٹ کی تھی, وہ ایک کانسٹیٹیوشنلی ایک چیف منسٹر ہیں, لیکن پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ٹائم کافی عرصے سے نہیں مل رہا تھا اور یہی ڈسکشن کے اوپر وہ بات کرنا چاہ رہے تھے. تو شکر ہے کہ آج ان کو موقع ملا, انہوں نے ڈسکس کیا. لیکن ہمارا جو کنسرن ہے بطور پاکستانی, میرا کنسرن ہے, یہ سارے پاکستانیوں کا کنسرن ہے, وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ لیڈر لیس ملک ہمیں نظر آ رہا ہے. وہ اس لیے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے اوتھ لینے کے بعد وہ غیر ملکی دوروں پہ چلے گئے اور اس کے بعد پاکستان کے حالات جو ان کو پہلے سے معلوم تھا جب وہ اپوزیشن میں تھے کہ پاکستان کا پچھلے 10-11 سال سے یہی بدامنی کا مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, جس کی وجہ سے آپ کے ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے, ہمارے معصوم پاکستانی جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں اور ہمارے آرمی اور ہمارے عوام جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, اور پھر اس صورتحال کا فائدہ دشمن غیر ملکی ایجنسیز اٹھا رہی ہیں. لیکن اب دیکھیں آپ 8 مہینے آج ہونے کو ہیں, لیکن ابھی تک گورنمنٹ جو ہے خود اپنی پارٹی کے اندر وہ کلیئر نہیں ہے. پارلیمنٹری پارٹی کا انہوں نے اجلاس بلایا, وہ خود کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. تو اس دوران جو ہے 9 سپٹمبر کو دیکھیں, 11 مئی کو جو الیکشنز ہوئے, پاکستان تحریک انصاف ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اس کی شفافیت کے اوپر اعتراضات تھے, لیکن اس کے بعد ہم نے قوم اور ملک کے مفاد میں ہم نے APC میں گورنمنٹ کو بیک کیا کہ سب سے بڑا مسئلہ ملک کا امن کا ہے, اور ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو بالکل سپورٹ کریں گے. اور ساری پولیٹیکل پارٹیز نے, اور 4 APCs ہو چکی ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ آپ 11 سال تک تو آپ یوز آف فورس کرتے رہیں, گن شپ ہیلی کاپٹرز بھی یوز کر لیا, F-16 بھی یوز کر لیا, اور اب جو ہے آپ ڈائیلاگ کی طرف جائیں. لیکن پھر گورنمنٹ نے اس ٹائم کو کافی 9 سپٹمبر سے لے کر جب تک یہ بات کر رہے ہیں کہ جب حکیم اللہ محسود پر اٹیک ہوا, اس کے درمیان بھی کافی عرصہ گزر گیا. تو اس دوران کیا ہوا اس کے بعد کچھ نہیں معلوم. پھر طالبان کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آیا کہ کچھ ان کی طرف سے کوئی اسٹیپس نہیں اٹھائے گئے تھے. پھر مولانا سمیع الحق صاحب کا بیان جو ہے وہ مرحلہ آیا جب انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو ٹاسک دے دیا ہے. آج سمیع الحق صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے تھے کانفرنس میں, انہوں نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر صاحب سے میں نے بات کی, میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے ٹاسک دیں. اس کے بعد جب میں نے گروپ سے رابطہ کیا, دوبارہ میں نے پرائم منسٹر صاحب کو فون کرنے کی کوشش کی, ان کو میں نے میسیجز ان کے لیے چھوڑے. اس کے بعد انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نہ ہاں کر رہے ہیں نہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ امریکن پریشر میں ہو یا بہت شدید پریشر میں ہو کہ اگر ہاں بھی کرتے ہیں تب بھی پھنستے ہیں, نہ کرتے ہیں تب بھی پھنستے ہیں. تو اب اس صورتحال میں اگر ایک قوم جو ہے, اگر خود ایک وزیر اعظم کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں اور ساری پولیٹیکل پارٹیز وزیر اعظم کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اس دوران جو ہے ہمارے اٹیکس ہوئے ہیں, ہماری عوام کی لاشیں گری ہیں, تو یہ صورتحال جو ہے وہ انتہائی مسئلہ پیدا کر رہی ہے. افغانستان میں بھی ڈرال ہو رہا ہے, اگر ٹروپس وہاں پہ رہتی ہیں یا نہیں رہتی, لیکن ہمیں اپنا ہاؤس آرڈر میں کرنا پڑے گا, اور اس میں بہت کم ٹائم ہے, لیکن ہمیں اس ملک میں لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی. افسوس کی یہ بات ہے. اچھا عائشہ, اب یہ کیوں کہہ رہی ہیں آپ کے لیڈرشپ ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ وزیر اعظم نے ابھی تک جو چودھری نثار نے بتایا ہے کہ انہوں نے بات چیت کی, جگہ بھی طے پا گئی تھی, اس کے بعد حکیم اللہ محسود کو مار دیا گیا, ڈرون حملہ ہو گیا, تسلسل ٹوٹ گیا, سپلنٹر گروپس ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا اٹس ناٹ دیٹ ایزی. بٹ آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ کل عمران خان صاحب نے خود ان کو سپورٹ کیا اور کہا ہے کہ میں بیک کرتا ہوں چودھری نثار کی ان تمام سٹیٹمنٹس کو, آپ کیوں کہہ رہی ہیں لیڈر لیس ملک نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, پرائم منسٹر صاحب اپنی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس تو بلا لیتے ہیں, لیکن پارلیمنٹ میں وہ نہیں آتے ہیں, نہ یہی حال ان کے منسٹرز کا بھی ہے. اور پارلیمنٹ میں آ کے وہ قوم کو اعتماد ملے تھے, ساری پارلیمنٹ کو اعتماد ملے تھے, اور 8 مہینے ہونے کو ہیں, ابھی تک وہ ڈیسیجن ہی نہیں کر پائے کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے, ہم نے مذاکرات کرنے ہیں. اور جو APC میں جو ان کو مینڈیٹ ملا تھا اس کے اوپر بھی کوئی سیریس انیشیٹوز آپ دیکھیں, سمیع الحق صاحب کا ایک بیان آتا ہے, طالبان کا دوسرا بیان آتا ہے, گورنمنٹ کے اپنے جو منسٹرز ہیں کوئی ایک بات کہتا ہے, کوئی دوسری بات کہتا ہے, چودھری نثار صاحب ایک بات کہتے ہیں, سرتاج عزیز صاحب دوسری بات کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ڈرون اٹیکس کے اوپر جو ہمیشہ پروسیس کو خراب کرتے ہیں, پیس پروسیس کو, اس کے اوپر گورنمنٹ نے کہا کہ ہم ڈپلومیٹک اس کے اوپر میجرز لیں گے. تو کیا اس کے اوپر گورنمنٹ نے, ایک تو نواز شریف صاحب US گئے جو 9 سپٹمبر سے لے کر حکیم اللہ محسود کے ہلاکت کے درمیان جو عرصہ تھا, نواز شریف صاحب US گئے, انہوں نے وہاں پہ جو ان کا کمیونیک تھا, جو ان کا ڈیکلیریشن تھا, اس میں تو ڈرون اٹیکس کا ذکر ہی نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ کیا وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گئے, کیا وہ UN سیکورٹی کاؤنسل میں لے کے گئے, تو کوئی بھی گورنمنٹ کی ڈائریکشن نہیں ہے. تو اس بات پہ ہم تو گورنمنٹ کو بیک کرنے کو تیار ہیں, لیکن گورنمنٹ بتائے تو صحیح کہ ان کی ڈائریکشن کیا ہے, اور APC کا جو مینڈیٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا.
اوکے ایک چھوٹی سی بریک مجھے لینے دیں, اس کے بعد اعجاز الحق صاحب سے میں آپ سے بھی یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ واقعی کیا سیریسنس نہیں ہے, یا یہ ایشو خالی یہ ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی, جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے, اس کے ساتھ مل کے نیگوشیٹ کرنا ہوگا, مل کے بات کرنا ہوگا, یہ پاسبل بھی ہے یا نہیں؟ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اعجاز الحق صاحب یہ بتائیے گا, اگر یہ ساری باتیں لیٹس ازیوم یہ مان لی جاتی ہیں کہ چودھری نثار صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, مذاکرات اس حد تک پہنچ بھی گئے تھے, حکیم اللہ محسود کو مار دیا گیا, دوسری طرف سے ایک میسج یہ گیا کہ شاید گورنمنٹ نے بیٹرے کیا ہے, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو مولانا سمیع الحق سے ملاقات تھی, اور بار بار اس کا ریفرنس آتا ہے پروگرام میں, کوئی نہ کوئی اس حوالے سے بات بھی کرتا ہے, پھر مولانا سمیع الحق صاحب نے ایک خط بھی دیا ہم سب میڈیا والوں کو, اور پھر آج بھی انہوں نے کہا طالبان تو مذاکرات کے لیے تیار تھے, وزیر اعظم پیچھے ہٹ گئے. یہ کیا کہانی ہے آخر, اس کے بارے میں مجھے ذرا بتائیں. دیکھیں, یہ کچھ مولانا سمیع الحق صاحب نے ہمیں بریفنگ دی تھی دفاع پاکستان کونسل میں, اس حوالے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا تھا میرے خیال میں وہی باتیں تھیں جو خط میں لکھی تھی کہ ان کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی, اور یہ مولانا سمیع الحق کے مطابق یہ وزیر اعظم کی خواہش پر ملاقات ہوئی تھی. اور لازمی بات ہے کہ ان حالات میں ہر کوئی یہ چاہے گا کہ بھئی اگر کسی کا اثر و رسوخ ہے یا کسی کے رابطے ہیں تو وہ آگے بڑھائے. تو اس پہ مولانا سمیع الحق کو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ کے رابطے ہیں تو آپ اس پہ ضرور کام کریں اور میں آپ سے رابطے میں رہوں گا. اور مولانا سمیع الحق کے مطابق انہوں نے کہا کہ بھئی جب بھی مولانا صاحب کا فون آئے تو 2 منٹ کے اندر اندر مجھے اطلاع دی جائے. یہ ان کے مطابق ہے. پھر انہوں نے ایک ٹیم بھیجی جس میں کہ ہمارے کچھ دوست تھے, جاننے والے تھے, جو کہ اس میں گئے, انہوں نے رابطہ کیا اور ایک مثبت جواب ملا انہیں. اچھا, میں ابھی نام نہیں لوں گا کہ سمیع الحق صاحب خود بتا دیں تو بہتر ہے کہ کون گیا تھا اور کن سے رابطے ہوئے, لیکن انہوں نے اس بارے میں ہمیں اعتماد میں لیا. لیکن جب اس بات کو آگے بڑھانا تھا, اور ان کے مطابق پھر 10 دن تک کوئی ایسا حملہ شملہ بھی نہیں ہوا, لیکن پھر رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا. اب وہ رابطہ کیوں منقطع ہوا, یہ وہی وجہ ہوئی تھی جس کی وجہ سے اے پی سی میں چند جماعتوں کو باہر رکھا گیا تھا, اور وہ اس لیے نہیں رکھا گیا تھا کہ وزیر اعظم نہیں چاہتے تھے کہ ان کو بلایا جائے, لیکن پولیٹیکل کچھ لوگ جن کو بلایا گیا تھا ان کی خواہش تھی کہ سمیع الحق صاحب کو نہ بلایا جائے یا کسی اور کو نہ بلایا جائے, تو اس لیے نہیں بلایا گیا. اور نہیں, کیا وجہ ہو گئی, کیوں نہیں یہ بلایا آپس میں دیکھیں, یہی ہماری ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ یہ ایشو جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتیں, میرے نزدیک اور جو میں دیکھ رہا ہوں, جو فیل کر رہا ہوں, جو گفتگو کر رہا ہوں, کہ تمام جماعتوں میں کنسنسس ہے, پاکستان کے 18 کروڑ عوام میں کنسنسس ہے کہ پاکستان میں امن قائم ہونا چاہیے. لیکن جب آپ سمیع الحق صاحب کو ٹاس دیتے ہیں تو کچھ کابینہ کے ممبران ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, میں نام لے کر یہاں لڑائی نہیں کروانا چاہتا, وہ نہیں پسند کرتے اس بات کو کیونکہ ان کا آپس میں اختلافات ہیں. وہ تو مجھے پتا ہے, تو کسی نے تو کہا ہوگا کہ آپ یہ کیوں ان کو ٹاس دیا, آپ کو ہی معلوم ہے, سب کو معلوم ہے, کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے خیال میں. لیکن دیکھیں, یہ بات بڑی افسوسناک ہے کہ میرے خیال میں جہاں تک میں جانتا ہوں, اس کے باوجود کہ مجھے نہیں بلایا, اور مجھے اس بات کا دکھ ہوا کہ میرا ایک تعلق, ایک رابطہ افغانستان کے حوالے سے کہیں نہ کہیں ضرور ہے, بالکل, لیکن اس کے باوجود اے پی سی میں نہیں بلایا گیا. میں نے باہر ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر کہا کہ جی میں 101% حکومت کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں, کیونکہ یہ قومی ایشو ہے اور ہمیں اس قومی ایشو پہ پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں تک چودھری نثار کا تعلق ہے, جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, حکیم اللہ مسعود تک تو بالکل میں اس یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کہا, کیونکہ مجھے بھی 2 دفعہ انہوں نے بریف کیا, اور میرے ساتھ تمام وہ جماعتیں تھیں جو ان پہ تنقید کرتی تھیں بعد میں کہ جی انہوں نے کچھ کر نہیں رہے, انہوں نے ان کو اعتماد میں لیا, اور تمام جماعتیں وہاں سے یہ کہہ کر گئیں کہ جی آپ نے تو بہت کچھ بتا دیا ہمیں جو نہیں بتانا چاہیے تھا. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اب پیش رفت کوئی نہیں ہو رہی, اب اس کے بعد کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی, اور اب مجھے نہیں لگ رہا کہ پیش رفت ہوگی. اور آپ نے جو بات کی, دیکھیں 3 دفعہ ہم آزما چکے ہیں, نیک محمد, بالکل, ولی الرحمان, حکیم اللہ مسعود. چلو ایک تو انسیڈنٹ ہو سکتا ہے, جب بھی نیک محمد کے ساتھ ہوا, کور کمانڈر خود ڈائیلاگ کو انیشیٹ کر رہے تھے,
परवेज मुशर्रफ उस वक्त सदर थे, उन पे तनकीद की गई अमेरिका के दौरे में कि आपने ये इनिशिएटिव क्यों लिया, मेरे सामने। ठीक है, रॉबर्ट गेट्स ने ये अपनी किताब में भी लिखा। इजाजुल हक साहब एक सेकंड मुझे उन्होंने लिखा, जी 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 आप खत्म कर लें बात। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप जब उन स्टेक होल्डर्स को, या आप उनको एक्सपोज नहीं करेंगे, या आप उनको वार्न नहीं करेंगे, या आप उनको एतमाद में नहीं लेंगे, आप ये डायलॉग प्रोसेस को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। सरदार साहब ये बताइएगा, मजीद मुश्किलात का सामना करना इजाजुल हक साहब ने कहा, इसी तरह मौलाना समीउल हक साहब भी बार बार ये बयान दे रहे हैं। अभी हम उनसे बात करना चाहते थे लेकिन इतना टाइम नहीं है, मैं चाह रही थी आपका मौक़िफ़ ले लूं। वो कहते हैं तालिबान तो मुज़ाकरात के लिए तैयार थे। अभी इजाजुल हक साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, फिर मौलाना समीउल हक साहब को टास्क देना, फिर उनसे गायब हो जाना, फिर उनके राब्ते में ना आना, ये चीजें जो है ये हुकूमत के सारे एफर्ट्स को मशकूक कर देती हैं। देखिए, जैसे अभी आपके सामने बात हुई और आपने खुद भी उसकी तस्दीक की है कि मौलाना समीउल हक के दरमियान और हुकूमत के दरमियान कुछ और लोग भी तो हैं ना जो नहीं चाहते। और फिर ये एक हकीकत है कि मौलाना समीउल हक साहब उन 26 या 30 या कुछ इससे भी ज्यादा फैक्शंस बताते हैं, स्प्लिंटर्स बताते हैं, उनमें से चंद के साथ इनका ताल्लुक है, ठीक, कतन मेजॉरिटी के साथ इनका ताल्लुक नहीं है। तो वो अब किससे वो बात करवाना चाह रहे थे? और हुकूमत के वसाइल और भी तो है ना, सिर्फ एक मौलाना समीउल हक साहब तो नहीं है, और भी वसाइल हैं। जैसे खुद इजाजुल हक साहब कह रहे थे कि मेरे भी ताल्लुकात हैं, इस तरह और बहुत से लोग हैं जो गवर्नमेंट को इस मामले में सपोर्ट करना चाहते हैं, फैसिलिटेट करना चाहते हैं। ये कह देना कि क्योंकि समीउल हक साहब के जरिए नहीं हो रहा तो लिहाजा कुछ नहीं हो रहा, ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं सरदार साहब, समीउल हक साहब कह रहे हैं मौजूद है। नहीं देखिए सर, वो ये कह रहे हैं, समीउल हक साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात वो करना चाहते थे। अभी इजाजुल हक साहब ने कहा ना कि उन्होंने, वो खुद ही बता देंगे, समीउल हक साहब वहां सब बता देंगे कि कुछ लोगों को उन्होंने भेजा और वहां से मुस्बत राब्ता हुआ। ये हकीमुल्लाह महसूद के हलाकत के बाद की बात कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मेरी बात ही नहीं सुनी, ये कहा मौलाना साहब ने। ये उनका कहना है कि उन्होंने कुछ लोगों को भेजा और वो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। उसी का मैं जवाब दे रहा हूं आपको जी, कि वो एक फैक्शन है। ओके, उन तमाम ग्रुप्स में से एक फैक्शन है जिसके साथ मौलाना समीउल हक साहब का राब्ता होगा। सबके साथ नहीं है और सब इनके पाबंद भी नहीं है, इनकी बात के वो पाबंद नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान का बहुत वसीतर राब्ता है उस इलाके के साथ, उसमें जितने भी फैक्शंस हैं। और मैं पहले भी जो पहले टाइम मुझे आपने दिया था उसमें भी मैंने कहा कि हुकूमत की कोशिश ये है कि जो मेजॉरिटी ग्रुप्स हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उनको बिल्कुल शामिल करना चाहिए। अगर छोटे ग्रुप्स में आप ये बात करेंगे तो बड़े जाहिर है वो बिगड़ जाएंगे। तो इतना आसान नहीं है जितना कि बनाया जा रहा है। जिससे कि कहा गया कि जी ये गवर्नमेंट बिल्कुल लीडरलेस है, ये कौम बिल्कुल लीडरलेस है, ये गलत बात है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको, मुझे या मीडिया को बता दी जाती हैं। ठीक है, कुछ बात ऐसी हैं जो कबले वक्त नहीं कह सकते। और वो बातें तभी सामने आएंगी जब उन पे अमल होना शुरू हो जाएगा। इस वक्त भी रवाबित मौजूद हैं, लेकिन हो सकता है कि वो मौलाना समीउल हक के जरिए ना हो, मेरे जरिए ना हो, इजाजुल हक साहब के जरिए ना हो, वो जो भी ज़राए हैं उनके। नहीं, एक सेकंड सरदार साहब, क्या आप ये कहना, एक सेकंड सरदार साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त भी टीटीपी के कुछ फैक्शन से, या वो फैक्शन जिसमें चौधरी साहब ने कहा 60% हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हो गए थे, उनके साथ अभी भी राब्ते हैं? जी मैं यही कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं। ठीक है, तो फिर आप डायलॉग और डेटरेंस दोनों के हवाले से बात कर रहे हैं ना। आयशा, मुझे ये लास्ट कमेंट दीजिएगा, अगर तो टारगेटेड ऑपरेशन के हवाले से गवर्नमेंट कोई प्लान लेती है और फेडरल गवर्नमेंट की ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जाहिर सी बात है, एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद देम, व्हाटएवर डिसीजन दे मे टेक। क्या आप लोग उसे सपोर्ट करेंगे, तहरीक इंसाफ? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि एपीसी के जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने गवर्नमेंट को डायलॉग के लिए बैक किया, उसके ऊपर हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई कुछ नजर ही नहीं आ रहा। दूसरी बात यह कि जो शुरू में, अगर हम बहुत पहले की तरफ जाएं, एक हैंडफुल ऑफ एलिमेंट्स थे, हैंडफुल ऑफ मिलिटेंट्स थे, जिनके ऊपर आपने जिनको कबायली जिरगा सिस्टम आपने यूटिलाइज करने की बजाय कि वो उनको हैंड ओवर करते, वो लोग आपने उनके ऊपर बम्बार्डमेंट कर दी। और आपने हर एजेंसी में जैसे जैसे आपने बम्बार्डमेंट की वैसे वैसे आप मिलिटेंसी में इजाफा करते गए बजाय कम करने के, क्योंकि कोलैटरल डैमेजेस होते हैं। ड्रोन अटैक्स का भी यही मामला है। और आज सूरत हाल ये कि अगर कुछ जो 2-3 ग्रुप से लेकर और एक ग्रुप से लेकर आज 60 तक ग्रुप्स पहुंच गए हैं। और चौधरी निसार साहब ने जब कहा कि बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो बातचीत के लिए तैयार हैं, तो वो मौका भी गवर्नमेंट की तरफ से मेरे ख्याल से वो मिस हो गया है जब वो तैयार थे डायलॉग के लिए। और अब जो है, अब सूरत हाल ये है
کہ صرف ڈائیلاگ کے ذریعے ہی ہم سفٹ کر سکتے ہیں, ڈائیلاگ کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون ڈائیلاگ کی ٹیبل پہ آتا ہے, کون پرو پاکستان ہے, کون کانسٹیٹیوشن کو آنر کرتا ہے, وہ یہی تو کہہ جو رہے ہے, ہیں. اور اس میں بہت سارے کرمنلز بھی آ گئے ہیں, کون جو ہے کولیٹرل ڈیمیجز سے افیکٹڈ ہے, کون جو ہے وہ فورن فنڈڈ ہے. آپ کو تبھی معلوم ہوگا جب ڈائیلاگ کریں گے. ملٹری آپریشن ہمیشہ لاسٹ آپشن ہوتا ہے, تو میرے خیال سے آپ تو ڈائیلاگ کا آپشن ہی آپ نے ایگزاسٹ نہیں کیا. تو اگر آپ ملٹری آپریشن یعنی لاسٹ کی طرف اگر آپ چلے جائیں اور ملٹری آپریشن بھی آپ کا ناکام ہو جائے, یعنی ملیٹنٹس بھاگ جائیں افغانستان میں یا ایڈجسنٹ ایریاز میں, تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کے لاکھوں آئی ٹی پیز جو ہیں وہ کے پی کے میں پڑے ہوئے ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے. تو آپ اس ملک میں کیا صورتحال پیدا کر رہے ہیں؟ اوکے, میں یہاں پر کنکلوڈ کرنا چاہوں گی پروگرام کو. اعجاز الحق صاحب, عائشہ صاحبہ اور ذوالفقار کھوسہ, سینی صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین, بات جو مجھے اب تک پتہ سمجھ میں آئی ہے اور جو میں نے سردار صاحب کی باتوں سے ریئلائز بھی کیا ہے, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ گروپس تو ہیں جن سے بات ہو رہی ہے, کچھ سے رابطے بھی ہو رہے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے جب تک کہ اتنا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے کہ جب تک کہ اس کے اوپر فل فلیج کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو جاتی, مجھے نہیں لگتا گورنمنٹ آف پاکستان اس کو پبلک کرے گی, اور شاید کرنا بھی نہیں چاہیے. بہرحال اپنا خیال رکھیے گا. رائٹ ٹو می, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. With Jasmine.